रब्बीउल अव्वल का चांद नजर आते ही सूरह कौसर को इस तरह पढ़ लो, नसीब बदल जाएगा, तकदीर चमक जाएगी, सारी उम्र जो न मिल सका आज मिलेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को माह रब्बीउल अव्वल का चांद बहुत बहुत मुबारक हो, और ये दुआ करता हूँ अल्लाह से, या अल्लाह माह रब्बीउल अव्वल का चांद मेरे तमाम सुनने वालों के लिए मुबारक साबित करना, सबकी दुआओं को, सबकी हजात को अपने गैब के ख़जानों से पूरा फरमाना। आमीन सुम आमीन। आज मैं अपने तमाम सुनने वालों के लिए सूरह कौसर का एक ताकतवर तरीन अमल लाया हूँ। जब भी आपको माह रब्बीउल अव्वल के चांद की खबर मिले या चांद पे आपकी नज़र पड़े, फौरी तौर पे आपने ये अमल कर लेना है। सूरह कौसर अल्लाह की लाडली सूरत है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के लाडले नबी हैं। और जो महीना माह रब्बीउल अव्वल जो शुरू होने वाला है, ये भी अल्लाह का लाडला महीना है। जो शख्स सूरह कौसर को माह रब्बीउल अव्वल का चांद देखने के फ़ौरन बाद बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसकी तकदीर को चमका देंगे, उसका नसीब बदल जाएगा। जो इससे पहले उसको नहीं मिल सका, इंशाअल्लाह इस बबरकत और ताकतवर तरीन अमल की वजह से अल्लाह पाक अता कर देंगे। माह रब्बीउल अव्वल का चांद बहार का चांद है। जो शख्स ख़ज़ा में है, किसी परेशानी में है, तंगदस्ती में है, गुर्बत में है, पहाड़ों जितना कर्जा अगर अपने सर पे उठाए हुए ज़िंदगी बोझ के साथ गुजार रहा है, वो परेशान है, उसकी अदायगी में वसीले और असबाब नहीं बन रहे, कारोबार है, कारोबार चल नहीं रहा, बंदिश का शिकार है, माली कमी की वजह से रुकावट का शिकार है, सदियों पुरानी अगर आपकी हाजात हैं, कोई भी आपकी हाजत है, कोई भी आपका मकसद है अपनी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ, आज माह रब्बीउल अव्वल का चांद देखने के फ़ौरन बाद सूरह कौसर को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ ले, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सदियों पुरानी आपकी हजात को पूरा फरमा देगा। क्योंकि माह रब्बीउल अव्वल का महीना जिसकी आमद है, जो शुरू होने वाला है, वो भी अल्लाह का लाडला महीना है। क्योंकि इस महीने में अल्लाह के प्यारे और लाडले नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत हुई थी। और जो सूरत अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफ़ा पेश की थी, वो सूरह कौसर है। वो भी अल्लाह की लाडली सूरत है, यानी कि नबी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के लाडले, सूरत भी अल्लाह की लाडली, माह रब्बीउल अव्वल का महीना भी अल्लाह का लाडला। जो शख्स इस सूरत को अपने मकसद या अपनी मुराद को सामने रखते हुए बताए हुए तरीके के मुताबिक आज पढ़ लेगा, माह रब्बीउल अव्वल का चांद देखने के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह उसकी तकदीर और नसीब की अल्लाह पाक सितारे बुलंद कर देगा। जो शख्स अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल थक हार चुका है, नाउमीद हो चुका है, मायूस हो चुका है, उसको कामयाबी नज़र नहीं आ रही, वो बंद गली का शिकार है, उसको न आगे रास्ता नज़र आ रहा है, न दाएं रास्ता नज़र आ रहा है, न बाएं रास्ता नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल थक हार चुका है। जो ये शख्स कहता है कि मेरी कभी कोई दुआ कबूल नहीं हुई, कोई हाजत पूरी नहीं हुई, और ख़ुद को बदबख्त और बदनसीब कहता है, आज जब उसके पास मेरी ये वीडियो पहुँचे और माह रब्बीउल अव्वल का चांद वो अपनी दोनों आँखों से देखे, या उसको खबर मिले माह रब्बीउल अव्वल के चांद की, फौरी तौर पे सूरह कौसर जो अल्लाह की लाडली सूरत है, बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ ले, इंशाअल्लाह उसकी हर मुराद पूरी होगी। कर्ज है पहाड़ों जितना, तो उसकी अदायगी में गैबी वसीले और असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे। कारोबार बंदिश का शिकार है, कारोबार जो है वो चलने शुरू हो जाएगा। अगर
مالی طور پہ کمزور ہے، اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ فوری طور پہ اس عمل خاص کو کر کے دیکھ لے، انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے غیبی دروازے کھل جائیں گے۔ جو میری بیٹیاں، جو میری بہنیں گھروں میں کافی عرصے سے من پسند رشتوں کی تلاش میں ہیں، امید میں ہیں کہ ان کے من پسند رشتے ان کی مرضی کے عین مطابق خود چل کے ان کے گھروں میں آئیں، تو وہ آج اس عمل کو ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے فوراً بعد اس عمل کو کر لیں، اللہ کی لاڈلی سورت کو پڑھ لیں، کیونکہ ماہ ربیع الاول کا جو چاند ہے یہ بہار کی آمد ہے، یہ بہار کی نشاندہی کر رہا ہے۔ جو شخص کسی بھی وجہ سے رزق کی وجہ سے تنگ دستی کا شکار ہے، اس کی زندگی میں خزاں ہی خزاں ہے، بہار کی امید لگائے بیٹھا ہے، تو آج اس عمل کو وہ کر لے، انشاءاللہ اس کی زندگی میں سے بہار کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا نہ جہاں پہ تنگ دستی ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ مفلسی ہوگی، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہوگا، نہ کسی سے قرضہ مانگنا ہوگا۔ آپ بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، آپ کی ہر حاجت کے لیے اللہ پاک اسباب اور وسیلے لگانا شروع کر دیں گے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، اگر آپ کو ذاتی گھر سے اگر آپ محروم ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، تو اگر ذاتی گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، کسی مقدمے میں پھنسے ہیں، اس میں نجات نہیں مل رہی، اس میں آسانیاں نہیں پیدا ہو رہی، وہ مشکل جو ہے وہ آسان نہیں ہو رہی، تو آپ اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ کوثر کا یہ عمل ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، انشاءاللہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں نہ غربت ہوگی، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی۔ آپ ذاتی گھر کے اعتبار سے پریشان ہیں، اللہ پاک ذاتی گھر کے وسیلے اور اسباب پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ قرض ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانیاں آنے شروع ہو جائیں گی، غیب سے دولت کے دروازے کھل جائیں گے۔ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، شفا نہیں مل رہی، خدا نخواستہ علاج بیماری میں مبتلا ہیں، تو سورہ کوثر کو آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کے دعا کر لیں، انشاءاللہ آپ کی صدیوں پرانی حاجات اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ اگر لا علاج بیماری میں آپ مبتلا ہیں، خدا نخواستہ، تو اللہ پاک شفاء کلی عطا فرما دے گا۔ کسی بھی طرح کی پریشانی، اگر پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، گھر کے کونے کونے سے انشاءاللہ رزق کی جو تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی، جان میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، مقدر اچھا ہو جائے گا، نصیب اچھا ہو جائے گا۔ آج کے عمل خاص کو آپ نے خصوصی طور پہ آپ نے سیکھنا ہے۔ جو لوگ یہ گلہ و شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو بگا کے چھوڑ کے دیکھتے ہیں۔ جب وہ عمل کرتے ہیں تو اس میں اپنی منمانی کرتے ہیں، جو عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق ہوتا ہے وہ عمل نہیں کرتے، اپنی طرف سے منمانی کرتے ہیں، تو نامکمل اور ادھورا عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا، اس میں تاثیر اور قبولیت نہیں آتی۔ عمل خاص بتانے لگا ہوں، آپ جب ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھیں، یا آپ کو خبر ملے یا اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں، تو فوری طور پہ آپ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، یعنی وضو کر کے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، اپنے تمام مقاصد، تمام حاجات کی نیت کر کے آپ نے مصلی پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ یعنی کہ جب آپ ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ لیں تو فوری طور پہ بنا کسی سے بات کی ہوئے، کسی سے آپ نے بات چیت نہیں کرنی، فوری طور پہ آپ بوضو مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ جب 2 نفل پڑھیں گے، آپ نے سورہ فاتحہ سے آغاز کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ جب آپ آمین پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص کو شروع کر دیں۔ سورہ اخلاص یعنی کہ ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد، یعنی کہ آپ جب سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ پڑھتے ہیں آمین تک، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی پہلی رکعت 2 نفل آپ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ سے آپ نے نماز کا آغاز کرنا ہے نفل کا۔ جب آمین پہ پہنچ جائیں تو آپ نے اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی آمین کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، مکمل طور پہ پڑھنی ہے، لیکن آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے۔ پہلی رکعت میں 7 دفعہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں، رکوع میں جا کے پھر سجدے میں جائیں، پھر دوبارہ آپ کھڑے ہو جائیں، جب دوسری رکعت میں آپ آئیں اسی طرح آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے جب آمین پہ پہنچے پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو بالکل اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا تھا۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھا تھا پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کو مکمل طور پہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو تعداد جو مقدار بتائی جائے اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں، پھر اتحیات پڑھیں، پھر درود ابراہیمی پڑھ کے دونوں طرف اسلام پھیر لیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ نماز والا درود آپ نے صلی اللہ علیہ محمد نہیں پڑھنا، آپ نے یعنی کہ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پہ آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، مصلی پہ ہی بیٹھے رہیں۔ آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو نماز والا درود ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یعنی کہ درود ابراہیمی کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ مقدار آپ نے اس پہ توجہ فرمائیں۔ آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح 100 دانوں والی آپ نے جو مقدار جو ترتیب بتائی جائے آپ نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پہ آپ نے استغفر اللہ یعنی کہ آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ اس طریقے سے آپ معافی مانگیں، ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے، کیونکہ جب آپ استغفر اللہ پڑھتے جاؤ گے تو اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں کسی بھی اعتبار سے اگر آپ سے جانے انجانے سرزد ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو معاف کر دے گا اور آپ اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ آپ نے استغفر اللہ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آج آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں فقیر بن کے بوضو مسلح پہ اپنی تقدیر اور نصیب کو اچھا کروا رہے ہیں تو استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ وہ گناہ جو ہمارے تمام معاملات میں، روزگار میں بندش کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ گناہ بھی ہمارے لیے باعث بندش بنتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتے ہیں، تو فوری طور پہ آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد بنا کسی سے بات کیے ہوئے آپ نے استغفر اللہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ فقیر بن کے بوضو مسلح پہ بیٹھ کے استغفر اللہ آپ پڑھتے جائیں۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح جو ہے یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، جس طرح آپ کو آسانی لگے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے اور
استغفراللہ کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ کے آپ لاڈلے بن جاؤ گے، آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ اللہ پاک معاف کر دے گا۔ فوری طور پہ آپ نے تیسرا جو عمل ہے وہ سورہ کوثر کا کرنا ہے، جو اللہ کی لاڈلی صورت ہے، تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے۔ اگر دشمن کو آپ برباد کرنا چاہتے ہو، ناکام کرنا چاہتے ہو، دشمن کے منہ پہ تالا لگانا چاہتے ہو، دشمن سے آپ برتری حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آپ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے دشمن کی یعنی کہ تمام تر جو بھی آپ کو تکلیف ہے اپنے دشمن کی طرف سے، اس تکلیف سے نجات کے لیے آپ نیت کر کے سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ کاروبار کے لحاظ سے برکت چاہتے ہیں، روزگار کے اعتبار سے روزگار چاہتے ہیں، بیٹیاں بہنیں جو من پسند رشتوں کے لیے وسیلے اور اسباب چاہتی ہیں، جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی منشا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، نیک اور صالح اولاد چاہتے ہو، جو بھی آپ کی مراد ہے، اس کو آپ دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے سورہ کوثر کا آغاز کرنا ہے۔ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جو عمل ہے انتہائی طاقتور ترین عمل ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوئی، ناممکن حاجت بھی اللہ پاک اس کو ممکن کر دے گا۔ آپ نے تسبیح کے دانوں پہ جو مقدار جو ترتیب بتائی جائے اس کو سامنے رکھتے ہوئے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ تعداد اور مقدار میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ 129 مرتبہ سورہ کوثر جو اللہ کی لاڈلی صورت ہے، جب آپ پڑھو گے آپ بھی اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ 100 مرتبہ درود ابراہیمی، 100 مرتبہ استغفار اور 129 مرتبہ سورہ کوثر، یہ 3 اعمال ہیں۔ جب بھی آپ ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھیں، فوراً بوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ کے 2 نفل پڑھ کے یہ 3 اعمال کر لیں۔ اب 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور یا ارحم الراحمین اس کو 3 دفعہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اور یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اور یا ذل جلال والاکرام اس کو بھی 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ تجھے اس تیری لاڈلی صورت کا واسطہ، یا اللہ اس کے توفیل تو میری تمام دعاؤں اور تمام حاجات کو پورا فرما دے۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے، آپ نے اس طرح مانگنا ہے۔ یا اللہ ماہ ربیع الاول کا چاند میرے لیے بابرکت ثابت کرنا۔ یا اللہ تجھے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل، درود ابراہیمی کے توفیل، یا اللہ اپنی لاڈلی صورت کے توفیل میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ قرض کے اعتبار سے پریشان ہو، قرض کی ادائیگی کے غیبی وسیلے اور اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین ذاتی گھر سے بے گھر ہوں، یا اللہ ذاتی گھر عطا فرما۔ یا رب العالمین بیماری میں مبتلا ہوں، شفاء کلی عطا فرما۔ یا رب العالمین نیک اور صالح اولاد کی امید رکھتا ہوں، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین بے روزگار ہوں، من پسند روزگار عطا فرما۔ یا رب العالمین من پسند رشتوں کی تلاش میں امید رکھتا ہوں، یا رب العالمین من پسند رشتوں کے لیے وسیلے اور اسباب پیدا فرما۔ جو جو آپ کی حاجت ہے، جو جو آپ کا مقصد ہے، یہ عمل، یہ 3 اعمال کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے خوب رو کے آنسو بہا کے مانگنا ہے اور سجدے میں جا کے رو کے مانگے۔ ایک ایک حاجت، ایک ایک مقصد جو بھی آپ کی زندگی کا ہے، ناممکن حاجت بھی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ممکن کر دے گا۔ تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو اللہ پاک آپ کی پوری فرمائے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔